अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला सूरतुन निसा आयत 128 से इब्तिदा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इन और अगर इम्राअतुन किसी औरत को, वुमन को, बीवी को, खाफा या खाफू, खौफुन इसका मस्तर है, डर हो, अंदेशा हो, खौफ हो, किससे, मिन से, बाली खावन से, शोहर से, हस्बैंड से, हा अपने। और अगर किसी औरत को अपने खावन की तरफ से डर हो, किस चीज का, नुशूजा ज्यादती का, बदसलूकी का, जैसे मुआफकत ना होना, बोझ रखना वगैरह। औ या एराद बेरुखी का, रूगर्दानी का, मुंह मोड़ने का, यानी सही सलूक ना हो जैसे। और अगर कोई औरत खौफ करे अपने खामन से उसकी ज्यादती या रूगर्दानी की वजह से, फला नहीं, फला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, तो कोई गुनाह नहीं, अला ऊपर या पर, हिमा तस्निया का ये है जमीर, उन दोनों के लिए, तस्निया मुसन्ना डुअल, यानी हिमा उन दोनों पर कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। ऐन युस्लिहा के सुलह कर लें, के सुलह कर लें, बैना दरमियान, हुमा अपने दरमियान, यानी आपस में, बैनहुमा अपने दरमियान आपस में, सुलहा सुलह कर लें। अगर किसी औरत को अपने खामन की तरफ से ज्यादती या बेरगबती का अंदेशा हो, तो मियां बीवी पर, यानी दोनों पर कुछ गुनाह नहीं कि आपस में, कि वो लोग दोनों आपस में सुलह कर लें। होता है ना किसी करारदाद पर या किसी बात पर, या वैसे ही सुलह कर लें कि आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे। वसुलह और सुलह खैरुन बेहतर है। क्या फरमाया? वसुलह खैर, और सुलह ही देखो दोनों के लिए बेहतर है। वअहदिरत हाजिर होना, मौजूद होना, वअहदिरत और मौजूद होता है, अनफुसु हर नफ्स में, हर दिल के अंदर, जैसे हर नफ्स में क्या मौजूद होता है, शुह बुखल, तंगी, वअहदिरतिल अनफुसु शुह, और मौजूद रखा है नफ्सों में बुखल, यानी बुखल मौजूद होता है नफ्सों में। व इन और अगर तुहसिनु हुस्ने सुलूक करो, एहसान करो, नेकी करो, अच्छा सलूक जैसे करो, और अगर तुम एहसान करो, व तत्तकू और परहेजगारी करो, और मुत्तकी बन जाओ, या मुत्तकी बनो, या परहेजगारी करोगे तो क्या होगा, फ़इन्नल्लाह तो यकीनन रब्बे करीम, यकीनन अल्लाह ताला, काना है, बिमा उससे जो, यानी तुम जो सुलह करो, फिर उसने सलूक करो, परहेजगारी करो, उससे जो, तामलूना तुम अमल करते हो, खबीरो बहुत खूबसूरत अंदाज कुरान करीम का, कि कोई देखे ना देखो वो सोना रब देखता है, बाखबर है, रब्बे करीम बाखबर है। और अगर तुम एहसान करो और मुत्तकी बनो, तो बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उससे अच्छी तरह बाखबर है। वला तस्ततीउ और हरगिज नहीं तुम कर सकोगे, इस्तात नहीं रखते हो, ताकत नहीं रखते हो, तादिलु ये के अदल करो, इंसाफ करो, बैनन निसाई औरतों के दरमियान, वला तस्ततीउ तादिलु बैनन निसा
اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا پورا انصاف کرو اپنی عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ حرص کرو، کتنا ہی چاہو تم، یعنی کتنا بھی تم چاہو، تم نے کتنا حرص کیا، اگرچہ تم لالچ کرو، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے ولو حرصتم، اور اگرچہ تم اس کے بڑے خواہش مند بھی ہو، فلا، پس مت یا پس نہیں، تمیلو، جھک پڑو، مالا یمیلو، میلن اس کا مصدر ہے۔ مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ یعنی بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، ایک ہی طرف مائل رہتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں مراد ہے فلا تمیلو، پس مت جھکو، کلا، پوری طرح، کل المیلی، یعنی پوری طرح ڈھل کر یا جھک جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فتذرو، پس چھوڑ دو، ہاں اس دوسری کو، کل معلقہ، جیسے کہ معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، ایسے لٹکائی ہوئی، ایسے چھوڑی ہوئی جیسے ہوتے لٹکی ہوئی ہے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور اگرچہ کیا فرمایا جا رہا ہے، اگرچہ تم اس کے بڑے خواہش مند بھی ہو، کس چیز کی؟ انصاف کی، وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، تو یہ نہ کرو کہ جھک جو اپنی بیوی کی طرف بالکل اور دوسری کو چھوڑ دو جیسے وہ درمیان میں لٹک رہی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر تصلحو، اگر اصلاح کرو، صلح کر لو، اصلاح کر لو، وتتقو، اور پرہیزگاری کرو، فإن اللہ، تو یقیناً رب کریم، یقیناً اللہ تعالی، کانا ہے، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، مہربان۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم درست کر لو اپنا رویہ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، فرق ہو جائیں، تفریق ہو جائیں، یعنی الگ الگ ہو جائیں، یغنی، بے نیاز کر دے گا، کیا کر دے گا؟ بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا، کلم من سعتی، ہر ایک کو اپنی وسعت سے، تونگری سے، کشائش سے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والا ہے نا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے غنی کر دے گا۔ پھر ساتھ ہی بتایا وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے رب کریم، واسعاً، کشائش والا، وسعت والا، حکیمہ، حکمت والا، اس کی حکمت کے راز تو سونا خود جانتا ہے نا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی وسیع بخشش والا اور حکمت والا ہے۔ ان آیات میں بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلی بات کہ دیکھیں قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث طیبہ ہے، اس میں گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بڑا زور دیا ہے۔ اسی لیے جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کے سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور خرابیوں کو جنم دیتی ہیں، ان کی قرآن کریم میں بار بار اصلاح فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ یہاں، یعنی اگر کسی عورت کو اپنی شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، تو زیادتی تو اس طرح نا کہ شوہر اس سے علیحدہ رہے، کھانے اور پہننے کو نہ دے، یا اس میں کمی کرے، یا مارے، یا بد زبانی کرے، یا اعراض کرے، منہ پھیر لے،
کہ بیوی سے محبت نہ رکھے، بول چال ترک کر دے، چھوڑ دے یا کم کر دے. تو فرمایا تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں افہام اور تفہیم سے سلو کر لیں. جس کا آسان طریقہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ عورت شوہر سے اپنے مطالبات کچھ کم کر دے، کچھ حقوق کا بوجھ کم کر دے جو شوہر نہیں اٹھا سکتا، جس کے سبب سے شوہر یہ سلوک کر رہا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اور مرد و عورت کا یوں آپس میں صلح کر لینا زیادتی کرنے اور جدائی ہو جانے دونوں سے بہتر ہے. یہ اصل میں اصلاح کی جا رہی ہے. طلاق بعض صورتوں میں جائز ہے، مگر رب کریم کی بارگاہ میں پسندیدہ فعل بھی تو نہیں ہے نا. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ کا میٹھا بول کہ اللہ تعالی کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. بحوالہ ابو داود. اور پھر اسی آیت میں بتایا گیا کہ میاں بیوی کے اعتبار سے بھی اور اس سے ہٹ کر بھی اگر یہ معاملات دیکھا جائے تو دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ ہر ایک اپنے دل کا جائزہ تو لیں. تو ہر ایک اپنی راحت اور آسائش چاہتا ہے اور اپنے اوپر کسی مشقت کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ دوسروں کی آسائش کو ترجیح دی جائے. آج کے دور میں ایسا ہی ہے نا. تو جو شخص یاد رکھے دوسروں کی راحت کو مقدم رکھتا ہے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے، وہ بڑا با ہمت ہے. احادیث میں بھی ہم نے پڑھا بہت سارے واقعات بھی، اور ایک جو مشہور واقعہ ہے کہ آخری لمحہ تھا، پانی کی ضرورت تھی، 7 صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم. تو ایک کے پاس پانی لے جایا گیا تو کہا نہیں، مجھے سے زیادہ دوسرے کی حاجت ہے. دوسرے نے کہا تیسرے کی. اسی طرح 7ویں تک پہنچے تو اس نے کہا نہیں، پہلے میرے بھائیوں کو دو. اور پھر جب واپس دیکھا گیا جس کے پاس لے جایا گیا تو وہ سارے شہید ہو چکے تھے. لیکن اس ٹائم بھی دیکھیں وہ خود سے دوسروں کو ترجیح دے رہے تھے. وہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے نا اصل میں. تو بہرحال دوسروں کو سکون پہنچانا خود تکلیف اٹھا کر بڑی ہمت کے کام ہے. اور اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، سورہ حشر میں ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. یہ صفت اللہ بیان کر رہے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا یا بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے. سورہ آل عمران میں بھی رب کریم فرما رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، تمہارے مال تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت والے کام ہیں. اسی طرح سورۃ الحامیم سجدہ میں بھی ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں، نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی. کتنا خوبصورت انداز ہے. پھر سنتے کہ نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی کس ٹائم کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے. ایسا ہو جائے گا جیسا کہ 11 دوست. اب اس حالت میں کیا جائے گا تو پھر 11 دوست ہی بن جائے گا نا. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. اتنا حوصلہ، اتنی ہمت، اور نصیب والے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر دشمن بھی دوست بن جاتے. حدیث طیبہ میں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ کتنی پیاری حدیث طیبہ ہے، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔ بحوالہ شعب الایمان۔ آج کل آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کوئی بولتا ہے تو اس سے بھی پتہ نہیں کیسے بولا جاتا ہے، اور قطع تعلقی دیکھو یہ اسلام کی اس کی اجازت نہیں دیتا، محبوب کریم بھی اجازت نہیں دیتے، قرآن کریم بھی اجازت نہیں دیتا، تو تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، یہاں خصوصی طور پر عورتوں کے حوالے سے فرمایا نا کہ اے مردو اگر تم نیکی اور خوف خدا اختیار کرو اور نامرغوب ہونے کے باوجود اپنی موجودہ عورتوں پر صبر کرو، یعنی وہ آپ کو پسندیدہ نہیں لگ رہی ہیں، باوجود اس کے تم صبر کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انہیں ایذا اور رنج دینے سے اور جھگڑا پیدا کرنے والی باتوں سے بچتے رہو، اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں نیک سلوک کرو، اور یہ جانتے رہو کہ وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، اور یہ جان کر اس نے سلوک کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ پھر فرمایا جب بیویاں ایک سے زائد ہوں تو وہ ہر حیثیت سے آپس میں مساوی نہیں نہ ہوا کرتی، بعض شکل و صورت میں پیاری ہوتی ہیں، کچھ تھوڑی کم ہوتی ہیں، اسی طرح صحت میں، بیماری میں، خوش خلقی میں، بدخلقی، کئی قسم کا باہمی تفاوت ہوتا ہے نا، فرق ہوتا ہے، جن کی وجہ سے دلی محبت اور انس بھی پھر یکساں نہیں رہتا۔ تو اس فطری چیز کا اعتراف کرتے ہوئے جو انسان کے بس سے باہر ہے اس سے حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کریں کہ ایک بیوی میں بھی تم کھو کے رہ جاؤ، یہ غلط ہے، اور دوسروں کے ساتھ غلط سلوک کرو اور اس کی حقوق نظر انداز کر دو اور اسے معلق بنا کے رکھ دو، ایسے لٹکی ہوئی چیز ہو جیسے نہ ادھر کی نہ ادھر کی، بلکہ باری کے دن کھانے پینے ہر چیز میں مساوات رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ اگر دل کا میلان تمہارے اختیار میں نہیں تو یہ امور تو تمہارے اختیار میں ہے نا۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا، رب کریم کا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر صلح کی ہر تدبیر ناکام ثابت ہو جائے، طلاق ناگزیر ہو جائے، تو پھر بھی غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ہوتے ہیں نا عورتوں والے جو بچیوں والی ہوتے ہیں وہ بہت غمگین ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں داغ لگ گیا تو کیا ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ اسی طرح مرد بھی کہتے ہیں یہ عورت گئی تو میرے پلے کچھ نہیں رہے گا، تو کہا کہ پہلے تو صلح کرو، لیکن اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ طلاق کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو زیادہ غم نہیں کریں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اور ایسی صورت پیدا کر دے گا جس میں دونوں کی طمانینت اور خوشحالی کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ اور رب کریم کیونکہ یہ مرد تو نہیں چاہتا تھا نا، اس کی تو غلطی نہیں تھی، وہ صلح کر رہا تھا، لیکن اگر صلح نہیں ہوئی تو پھر ایسے شوہر کو ایسی بیوی رب کریم دے دے گا جو اس کے لیے قرۃ العین ہوگی۔ اور اسی طرح جو عورت اپنا گھر بسانے میں ہر ممکن کوشش کرتی رہی لیکن نہیں گھر بسا تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسا خاوند عطا فرمائے گا جو اس سے محبت کرے گا اور اس کے آرام کا خیال رکھے گا۔ ہر صورت میں رب کریم کیا چاہ رہا ہے؟ امن اور سکون اور محبت، نفرت بس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نفرتوں میں جو لوگ بہت آگے چلے جاتے ہیں، اپنا بھی نقصان اٹھاتے ہیں، کرواتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان سے دو چار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے محبت بھی عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔